अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। अपोजिशन लाइन्स को मौलाना साहब का इंतजार है। हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है कि मौलाना साहब अपोजिशन के साथ एटलीस्ट नहीं जाएंगे। सो अगर सियासत के पत्तों में अगर हम कहें कि सबसे अहम पत्ता किसी ने पकड़ा हुआ है तो वो मौलाना फजल रहमान साहब है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद कलमदान तकसीम हो गए। लग रहा ऐसा था कि जैसे एक अनार है 100 बीमार हैं। जो ये कलमदान तकसीम हुए इनकी कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ी मज़ेदार है। ये भी आपको हम दिखाएंगे कि एक एक वजारत के अंदर कितने कितने लोगों को अकोमोडेट किया गया। उसके बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नया मोड़ है जहां अमरीका ने शुक्रिया तो अदा किया है लेकिन साथ साथ सख्त ट्रैवल बैन लगाने की तरफ भी इंदिया दे दिया है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। सबसे पहले आगाज करते हैं। आज की बड़ी खबर ये है फाइनली हुकूमत को कलमदान देने का जो अहम और कठिन मरला था वो अबूर करने का शर्फ हासिल हुआ। आज जो तमाम लोग जिन्होंने ओथ उठा ली थी तकरीबन एक हफ्ते से वो अगर मगर की सूरत हाल में थे, मालूम नहीं था कि किसको कौन सा कलमदान मिल रहा है। आज कुछ क्लैरिटी आ गई है और उसका ब्रेक डाउन कुछ यूं है। कुछ ऐसी वजारतें भी हैं जिसके अंदर दो लोगों को अकोमोडेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज की पूरी लाइनअप देखें, शुरू करें तो वजारत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक साहब से ले ली गई है। उनको क्लाइमेट चेंज की वजारत दे दी है। उसकी जगह अली परवेज मलिक साहब अब जो है वो वजारत पेट्रोलियम चलाएंगे। और मोर और लेस अगर हम ये कहें कि वज़ीर आज़म साहब खुद बराह रास्त वजारत पेट्रोलियम अब चलाएंगे तो ये कुछ गलत ना होगा। हनीफ अब्बासी साहब रेलवे के वजीर थे एज एक्सपेक्टेड। मैंने जो सुना है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑलरेडी उन्होंने होर्डिंग्स लगा भी लिए थे कि जी वो रेलवे के वजीर बनने जा रहे हैं। ये दावा दुरुस्त साबित हुआ। बिलाल अजहर कियानी साहब को साथ वजीर ममलिकत बराए रेलवे बना दिया है। तो ये दो लोग जो हैं एक वजारत के ये चलाएंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से लेकर खालिद मक्सी साहब को दे दी गई है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कुछ और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो ये वजारतें हैं उनके अंदर एडजस्टमेंट्स है। सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो वजारत दाखिला है। इस मुल्क के दाखिला अमूर इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि उसको चलाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन लोगों की ज़रूरत है। अब पहले तो मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला है ही, लेकिन अब तलाल चौधरी साहब को भी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बना दिया गया है। गालिबन जो पार्लियामेंट के अंदर सवालात जवाबात हैं वो तलाल चौधरी साहब देखा करेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि परवेज़ खटक साहब को भी खुसूसी मुशीर बना दिया है दाखिला के मामलात का। तो वजारत दाखिला के अंदर तीन लोग जो हैं अब इस वजारत को चलाएंगे। सो हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है सबको साथ लेके चलना, लेकिन बहरहाल वो कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इत्तलात बराए खैबर पख्तूनख्वा हैं। फैसल चौधरी साहब है, वकील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब है, रहनुमाई जमीयत उलमा इस्लाम के। क्योंकि उलमा इस्लाम जो ये जमात है इनके साथ ये आगे जो कोलिशन है ये भी सबको मकसूद है। हुकूमत भी चाहती है कि मौलाना ना जाएं अपोजिशन की तरफ। अपोजिशन जिसमें तहरीक इंसाफ शामिल है वो चाहते हैं कि मौलाना साहब के साथ शामिल हो। तो ये एक खिचड़ी सी है। जरा इसको थोड़ा सा हम अनपैक करते हैं, लेकिन पहले आगाज़ करते हैं वजारतें जो मिली हैं उस हवाले से। बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब ज्वाइन करने के लिए। पहली मरतबा आप मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं। फाइनली आपको जो कलमदान मिला है कोऑर्डिनेटर इत्तलात बराए खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आज़म साहब ने आपसे मुलाकात भी की। कुछ गिले शिकवे जो आपके थे हम देख रहे थे गुज़िश्ता 10 दिनों से, उनमें कुछ एड्रेस हुए हैं, कुछ बेहतरी आई है उसमें? थैंक यू वेरी मच मारिया। देखें मैं एक कारकुन बंदा हूँ और कारकुन का यही होता है कि इसकी जो रिजर्वेशन होती है तो उसका लीडर उसको बैठा के उसको सुन ले तो बस काफ़ी है। मैंने अपने रिजर्वेशन पहुँचा दी। बाकी जो ग्रुप कैप्टन है जो लीड कर रहे हैं वो वज़ीर आज़म साहब खुद हैं। ये उनका प्रोरोगेटिव है कि वो किसको लेते हैं, किसको किस पोजीशन पे रखते हैं, किसको नहीं रखते। ये बिल्कुल उनका इख्तियार है, वो रखते हैं। आप मुझे जी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से आप जिक्र कर रहे थे शहजाद इकबाल साहब के शो में कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर फिर एक जवाबदेही होती है लोगों को। इस तकर्री के बाद जब आप समझते हैं एक बैलेंसिंग एक्ट हो गया है, अब थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आसानी है आपके लिए? मेरे ख्याल में नहीं। देखिए मुझे जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है, एक उन्होंने इंफॉर्मेशन के हवाले से दी है और दूसरा जो है तो मुझे केपी अफेयर्स देखने के लिए कहा है, वो जिम्मेदारी भी दी है। खैबर पख्तूनख्वा के जो अफेयर्स हैं तो अपने तमाम जितनी मेरी सलाहियत है उसको बरकार लाएंगे, अपना काम करेंगे। और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं तो मेरे ख्याल में वो अब मुतमईन हैं कि कुछ ना कुछ हम अब करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। जो खैबर पख्तूनख्वा में करने के काम हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। गुज़श्ता
تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1 دہائی سے زیادہ وقت ہو گیا ہے کہ وہاں پر کوئی کام ہو نہیں رہا. خیبر پختونخوا میں گڑیاں جو ہے وہ الٹی چل رہی ہیں. اچھا. خیبر پختونخوا میں سورج کسی اور سائڈ سے نکلتا ہے. وہ تو پرویز خٹک صاحب تھے نا وہاں پہ جو سی ایم. اس کے بعد محمود خان تھے اور اس کے بعد پھر علی وہ آپ کی کابینہ میں ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ ویسے وہی شخص سمجھنے کے لیے بندے کو پہلے الجبرا میں جو ہے ماسٹر کرنا پڑتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے کچھ سمجھایا آپ کو یہ کیسے ہوا ہے؟ نہیں, میں انہیں سمجھایا بھی ہے اور میں آج اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا. پرویز خٹک صاحب کے ساتھ میری اپنی جو چپکلش ہے یا ہماری رائیولری ہے پولیٹیکل بڑی پرانی ہے اور وہ لیٹس تو جب بھی الیکشن آتا ہے تو ہم اسی پوزیشن پر ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اب ان کو جو چارج دیا گیا ہے تو جو محسن نقوی صاحب کر رہے تھے شاید اس سے تھوڑا بڑھ کے کرنا چاہیے تو پرویز خٹک صاحب کو لائیں. میرے خیال میں یہ اٹس مائی پرسنل اسیسمنٹ کہ وہ شاید پی ٹی آئی کو سمجھانے میں ذرا ان کی زبان زیادہ سمجھتے ہیں کیونکہ ایک ساتھ رہے ہیں. اچھا. تو کافی ساری چیزیں ہیں اور دوسرا خیبر پختونخوا میں جو انٹیریئر کے مسائل ہیں وہ بہت اٹھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ٹیررزم کی جو ویو ہے وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے اور بڑے سارے معاملات ہیں جس کو دیکھنا چاہیے. تو وزیر اعظم صاحب نے اس کا انتخاب کیا ہے پرویز خٹک کا, ٹھیک ہے. وہ جو کرپشن کے چارجز سے پرانے وہ بی آر ٹی معلم جبا وہ سب کچھ پریشان نہیں وزیر اعظم صاحب نے اس حوالے سے کچھ بات کی؟ میں نے کہا نا میرا موقف اپنی جگہ پر ہے. میں نے اپنا موقف پہنچا دیا, وزیر اعظم صاحب کو بھی بتا دیا اور میں اپنا موقف جو ہے وہ میں دے دیا ہے. اس کے بعد اب جو صورتحال ہوگی وزیر اعظم صاحب جانے اور ان کا کام جانے. وہ میں پھر دہراتا ہوں اٹس ٹوٹلی دی پریروگیٹو آف پرائم منسٹر صاحب کہ وہ کس کو کیا چارج اسائن کرتے ہیں, کس کو کیا ڈیوٹی دیتے ہیں. لیٹس سی پرویز خٹک صاحب کتنا پرفارم کر سکتے ہیں, کتنی بہتری لا سکتے ہیں ان معاملات میں جو انٹیریئر کے حوالے سے ان کی ریہرسل ضروری ہے. وہ پتہ چل جائے گا اگلے 2 مہینے تک. ان کو پی ٹی آئی کو بھی سمجھانا ہے نا فیصل چودھری صاحب کو سمجھانے کے لیے خاص طور پہ پرویز خٹک صاحب کو لا کے داخلہ دی جا رہی ہے. ان کی بولی سمجھتے ہیں, یہ ان کی بولی زیادہ اچھے سمجھتے ہیں. شاید حکومت آپ کے ساتھ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور رستہ نکالا ہے پرویز خٹک صاحب. پرانے دوست ہیں نا. دیکھیں پرویز خٹک صاحب از آلویز اے اسٹرینج چوائس اور وزیر اعظم صاحب کی چوائس نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے رات کو یہ واضح کیا ہے. بلکہ آج ڈاکٹر عفنان اللہ اور میں ایک شو میں تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پرویز خٹک کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی اور پارٹی سے ہیں, میرا خیال سب سے مضبوط پارٹی سے ہیں. لیکن پرویز خٹک صاحب اور اختیار ولی صاحب کا یہ جو ریسنٹ اگر ہم الیکٹورل حساب سے بھی دیکھیں تو دیر واز ناٹ اے بگ ڈفرنس. اختیار ولی خان صاحب کا 21-22 ہزار ووٹ ہے, ان کا 26-26.5 ہزار ووٹ ہے. سو ان کو ان پہ پریفرنس دینا پولیٹیکلی بھی کوئی عقل مندی والی بات تو نہیں ہے. دیکھیں پولیٹیکل ورکر کو عزت ملے یہ اچھی بات ہوتی ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اختیار ولی خان کا اپنا ایک موقف ہے, ہمارا اپنا موقف ہے, بٹ ہی ڈیزروز ریسپیکٹ ان ہز اون پارٹی. یہ تو تحریک انصاف سے آپ کے لیے نہیں, تحریک انصاف سے نہیں, فیصل چودھری. چلیے بڑی ویسے فیصل آپ بڑی ہی انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ رکھتے ہیں, تخصیص رکھتے ہیں تحریک انصاف اور خان صاحب کے لوئر کے بیچ. فیصل اپنی بات میں بات کرے لیکن میں آپ کو بتاؤں when شیر افضل مروت was in PTI میں ان کے لیے بولا ہوں اور اس وقت بولا ہوں جب بالکل الیکشن ہو گیا تھا. میں نے کہا یہ ساری کی ساری پی ٹی آئی کے جتنے لیڈرز ہیں یہ سب گھس گئے تھے بلوں میں, کوئی نہیں نکل رہا تھا. ایک شیر افضل مروت نکلا تو میں نے اس کی تعریف کی تھی. چلے تو ایشو یہ ہے کہ دیکھیں پرنسپل بات ہے نا, ٹھیک ہے, اور کسی پارٹی کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ تو پولیٹیکل پارٹی خود کرے گی. دوسری بات یہ کہ پرویز خٹک صاحب خود جو ہے وہ ایک سیٹ نہیں جیت سکے ان ریسنٹ الیکشنز میں. ان سے زیادہ محمود خان جیت گئے تھے, 1-2 سیٹیں ان کی ہیں. پی ٹی آئی کو کے پی میں خاص کر ڈینٹ ڈالنا از ناٹ مذاق نہیں, مشکل ہے. اور اس میں ظاہر ہے آپ علی امین خان سے 100 اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک بڑا زبردست ایک تو نوجوان بھی ہے, اس میں انرجیٹک بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ورکر ہے, اس کو پتہ ہے وہ اپنے لوگوں کو جو اپنا ٹھیک لے کے ساتھ میں چلتا ہے. دیکھیں جنید اکمر خان بھی انہوں نے بنایا, تو میں جنید سے ویسے بات کر رہا تھا جسٹ فور مائی اون نالج, تو میں ان سے کہا نہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کیٹر ہو رہی ہے صحیح. یہاں جس صوبے میں کوئی جماعت کیٹر ہو رہی ہوتی ہے نا وہاں پہ اس کو ڈینٹ ڈالنا مشکل. اب 2.5 سال سے جو ریاستی جبر یا ریاستی ٹیررزم جو ہمارے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ہوا, پی ٹی آئی کے ورکرز, ان کے پارلیمنٹیرینز, ان کی فیملیز, ان کے فیمیل ورکرز,
اس کے باوجود پی ٹی آئی ہیز پروون ایز اے ہارڈ کوکی. انٹیکٹ ہے, بالکل انٹیکٹ ہے. ابھی بھی آج بھی کوئی امپارشل آپ الیکشن کرا لیں, سیاسی حقیقت ہے بہت بڑی. اگر امپارشل الیکشن ہو, سارا جہان ایک سائڈ پہ ہو, عمران خان ایک سائڈ پہ ہو, عمران خان ول وین. جس کے پاس جس کی آشیرواد, عمران خان کی آشیرواد جس کے اوپر ہوگی, وہ الیکشن جتنے میں اس کو آسانی ہوگی. اب یہ گمکری جو ہے, یہ کبھی بھی ہماری پالیٹکس میں بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دیا گیا, سب کو پتا ہے کہ وہ زیادتی ہوئی. بھٹو صاحب آج بھی زندہ ہیں پولیٹیکلی کسی نہ کسی جگہ پہ. سندھ میں بھی ان کے ووٹس ہیں, پنجاب میں بہت تھوڑے ہیں, کے پی میں بھی تھوڑے ہیں, بلوچستان میں بھی. لیکن زرداری صاحب کی ایک, چلو وہ پالیٹکس کرتے ہیں, اسے آئی ڈو ناٹ ایگری. میرا خیال ہے دونوں جو پارٹیز ہیں اس وقت لیڈنگ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیمز بن چکی ہیں, اپنی پالیٹکس حکومت کر رہی ہیں. سیاست دونوں پارٹیز کی ختم ہو گئی ہے اب, اور پی ایم ایل نواز کی خاص کر پنجاب میں, دے آر گورننگ بٹ پالیٹکس ان کی رہ نہیں گئی. ہاں اب پی ٹی آئی کی پالیٹکس کیا ہے, دیٹ از یہ بھی میں اس پہ ایکچولی آنا چاہتی ہوں کہ حکومت کی پالیٹکس تو ہمارے سامنے اس وقت ہے, لیک آف پالیٹکس ہے اس وقت, طاقت کا استعمال ہے. پالیٹکس کہاں پہ ہو رہی ہے؟ فرینکلی اس ملک میں پالیٹکس نہیں ہو رہی, لیکن اپوزیشن ہے تو بہرحال پولیٹیکل مووز بنانے ہوتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف بار بار اس خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ ہم اتحاد میں چلنا چاہتے ہیں. کوئکلی آپ کو تحریک انصاف کے بیانات سنوائیں, پھر ہم کامران مرتضیٰ صاحب کے پاس جائیں گے, ان سے پوچھ بھائی کیا واقعی وہ تحریک انصاف کی کمیٹی کو بااختیار نہیں سمجھتے؟ پہلے دیکھیے کہ تحریک انصاف کی خواہش کیا ہے, اور ویسے ٹون اینڈ ٹینیور بھی کیا ہے, یہ بھی ذرا سننا ضروری ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم عزت کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس الائنس کا حصہ ہوں. ان سے کیا گفتگو کرنی ہے وہ خان صاحب نے ہدایات دی ہیں, انشاءاللہ ہم مثبت انداز میں آگے چلیں گے. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ اتحاد میں شریک ہوں. ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ تحریک انصاف یہ بھی کہتی ہے جی کہ خواہش ضرور ہے لیکن ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. عید کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ اسلام آباد کی طرف آ سکتے ہیں؟ میری تو خواہش ہوگی, پارٹی کی خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ رہے, سارے اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلے, لیکن ہماری یہ کبھی ضرورت نہیں رہی کہ اس کے بغیر ہم پہلے بھی احتجاج کر سکیں انشاءاللہ. اس وقت پاکستان میں جمہوریت, بنیادی حقوق جس کو میں شرافت کہتا ہوں, اس کی جنگ ہو رہی ہے. کوئی کسی پہ احسان نہیں کرے گا کہ ہر ایک کا فرض ہے تو آئین کے لیے کھڑا ہو, بنیادی حقوق کے لیے کھڑا ہو, وہ خواہ جے یو آئی ہو یا کوئی اور ہو. ہم نے بالکل دعوت دی ہے, ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے, ہم نے کہا آئیے ہمارے ساتھ چلیے, لیکن کوئی ہم پہ احسان نہیں کرے گا. تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی خود با اختیار کتنی ہے؟ مولانا غفور رحدی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی جب سنجیدہ ہوگی, جب ان کی لیڈرشپ کی طرف سے جو باہر ہے ان کو با اختیار نہیں بنایا جائے گا, اس وقت تک پی ٹی آئی میں یکجہتی نہیں آئے گی تو پھر اپوزیشن کیسے؟ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی تذبذب کا شکار ہے, تو پی ٹی آئی سب سے پہلے یکسو ہو جائے. ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. کامران صاحب, یہ میں نے بیانات بھی آپ کو سنوائے. تحریک انصاف کے خواہش ضرور ہے ان کی کہ بھئی آپ اس اتحاد میں ضرور ان کے ساتھ شامل ہوں. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آپ کی اتنی دوریاں ہیں کہ ویسے آپ لوگ اکٹھے کچھ ایشوز کے اوپر بات تو کر سکتے ہیں لیکن ایک اتحاد میں شامل نہیں ہو سکتے. وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ فطری اتحاد آپ لوگوں کے ساتھ ہے. آپ اپنا فطری اتحاد اس وقت کس کے ساتھ سمجھتے ہیں؟ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ, یا پھر آپ اپنی ایک جداگانہ اپنی پوزیشن لینا چاہیں گے؟ دیکھیے, جداگانہ پوزیشن میں ہم 1 سال سے چل رہے ہیں, اور اس 1 سال میں کبھی بھی پریکٹیکلی پی ٹی آئی کی طرف سے یا باقی اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے ماسوائی گزشتہ چند مہینوں کے, جس میں مولانا صاحب نے خود انگیج کیا پی ٹی آئی کو, کبھی یہ اٹیمپٹ نہیں ہوئی کہ باقی جماعتوں کو جس میں جے یو آئی شامل ہے ساتھ لے کے چلیں. پارلیمان میں اپوزیشن, بڑی اپوزیشن جماعت جو ہے پی ٹی آئی تھی, ان کی طرف سے کبھی یہ کوشش نہیں ہوئی یا ایون خواہش بھی اس طرح سے نہیں بنی ماسوائی 2-3 مہینوں کے کہ وہ جے یو آئی کو یا باقی دیگر جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں. تو یہ باتیں جو ہے وہ ظاہر نوٹ کی جاتی ہیں, یا ایون آپ بہت نیگیٹیولی کہہ رہے ہیں کہ دل میں بھی بات اتار کی جاتی ہے کہ انہوں نے تو بالکل کبھی اس حوالے سے پوچھا بھی نہیں. تو اب یہ کوشش ہو رہی ہے, کمیٹیوں کی سطح پہ معاملات کچھ آگے بڑھے تھے مگر وہ رک گئے ہیں. مولانا صاحب جیسی دی مومنٹ آ جاتے ہیں, 8 تاریخ کو آ جائیں گے انشاءاللہ 8-9 کی درمیانی شب میں, تو پھر اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ بات کتنی آگے بڑھتی ہے. کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہوتا, کوئی کسی کی خواہش بھی نہیں بن سکتا,
مگر یہ بعض چیزیں جو ہے نا وہ اس کے لیے مینج کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے لوگوں کو انگیج کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور درست انداز میں لے کے چلنا پڑتا ہے. اس طرح سے جب آپ درست انداز کی بات کرتے ہیں کامران صاحب، تو درست انداز سے آپ کا اسپیسیفکلی کیا مطلب ہے؟ درست انداز سے دیکھیے ہم اگر اکٹھے چلیں گے تو یہ کوئی ایک آدھ دن کی بات تو نہیں ہوتی نا، وہ ممکن ہے اس جدوجہد میں کافی عرصہ لگ جائے، اور اس عرصہ جو لگے گا اس کے لیے پلان کرنا ہوگا، اس کے لیے کوئی ڈھانچہ چاہیے ہوگا، اس کے لیے کوئی پرانی رنجشیں جو ہے نا وہ درست کرنی ہوگی. کارکنوں کی سطح پہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کو ٹھیک کر کے پھر آگے چلنا ہوگا. ورنہ اگر قدم چلنے کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی ایسی جگہ آئی جہاں پہ پھر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہم راستے الگ کرتے ہیں، تو وہ اچھا نہیں لگے گا، وہ انسلٹنگ ہو جائے گا. تو بجائے انسلٹ سے بچا جائے اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو ہم اپنی رنجشیں درست انداز میں ٹھیک کر لیں، یا پھر اپنے اپنے طور پہ جس طرح سے ہم مناسب سمجھتے ہیں اپنی اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں. رنجشیں دور کرنے کے امکانات ہیں، کافی زیادہ امکانات رنجشیں دور ہو جانے کے ہیں آپ کے نزدیک؟ اب جواب آنا ہے ان کی طرف سے آنا ہے. رنجشیں اس طرح سے ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ تک تو لے آئے ہیں بات کو، صحیح، اور اس کا کریڈٹ جو ورکنگ ریلیشن شپ تک آنے کا کریڈٹ ہے وہ آپ ہمیں دیجیے، مولانا صاحب کو دیجیے. ورکنگ ریلیشن شپ تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم آگے بڑھے ہیں. جو بھی ماضی تھا انہوں نے زیادتی کی، ہم نے زیادتی کی، انہوں نے اچھا کیا، ہم نے اچھا کیا، یا کسی نے برا کیا، مگر ہم کچھ آگے بڑھے ہیں، موو آن ہوئے ہیں. اب اس کے بعد مزید آگے چلنا جس میں بالکل جو ہے نا وہ باہوں میں باہیں ڈال کے والی بات ہے، تو اس کے لیے جو ماحول بنانا ہوگا. پہلے اس کے لیے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم چل پائیں گے خدا نہ خواستہ راستے میں کہیں ایسی جگہ نہ آ جائے جہاں پہ ہم الگ ہو جائے اور اس کا نتیجہ نکلے کہ ہم پہ جگ انسائی ہو. صحیح. ویسے آپ کو اس بات پہ تعجب ہوا ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ بھی بنا پائے ہیں، بہت ساری چیزوں کے اوپر کولیبوریٹ کر رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ روایتی حریف ہے نا کے پی کی سیاست آپ سمجھتے ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ تک بات آ گئی. دیکھیں یہ میں اس پہ اپنا کامنٹ یوں دیتا ہوں، میں نے دیا بھی ہے پہلے، کامران بھائی کو پتہ ہے جمعیت علماء اسلام کا جو مال مسروقہ ہے، جو ان کا مینڈیٹ ہے، وہ ہمارے گھر میں نہیں ہے، وہ آپ کے گھر میں نہیں ہے، وہ فیصل چودھری کے گھر میں پڑی ہوئی ہے. نہیں، وہ کہہ رہے پی ٹی آئی کے گھر میں. فیصل چودھری پی ٹی آئی نہیں ہے. اچھا، پی ٹی آئی کے گھر میں عمران خان وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک اختلاف ہے. اگر جے یو آئی، آپ نے کامران بھائی سے بات کی کہ آپ اکیلے ہی چلیں گے یا کہیں کسی کے ساتھ جڑیں گے، یہ اکیلے ہی رہیں گے، اور اگر انہوں نے کہیں جڑنا ہوا تو میرے خیال میں ہمارے اور ان کے بیچ میں فاصلے بہت کم ہیں، بلکہ ہے ہی نہیں، وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتے ہیں. جبکہ ان کے ساتھ یہ حکومت ختم بھی ہو جائے گی، 4 سال بھی گزر جائیں گے، ان کے ساتھ ان کا اتحاد مجھے یقین نہیں آتا کہ اس کا کوئی چانس ہے. مولانا صاحب جو ہے وہ اپنے جہاں پہ ان کو شک ہوتا ہے تو وہ پھر جو آخری 10 صورتیں ہیں وہ بھی وہ ان کو سنانا پڑتے ہیں، 6 نمبر بھی سنانے پڑتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی سنانا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں عمران خان فیل ہے. دیر ہوپنگ اگینسٹ دی ہوپ. ان کا ایک ہی اسٹریٹجی ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی نہیں بننی، ان کے ساتھ بنے نہ بنے، آپ کے ساتھ جی او ایل کی نہیں بننی. میں ایک بات کرتا ہوں پھر آپ ان کی طرف جائیے. جب بھی اگر خیبر پختونخوا میں انہوں نے، کامران مرتضیٰ بھائی نے اس دن بڑی اچھی بات کی تھی کہ الیکشن آڈٹ کا مطالبہ کریں اور اس کی شروعات کرتے ہیں خیبر پختونخوا سے. یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، پی ٹی آئی کبھی بھی نہیں مانے گی. یہ فارم 47، 46، 48 اور 1947 کی بات کرتے ہیں. ان کا اپنا مینڈیٹ جو ہے اس پہ بھی بڑے کوسچن مارکس. چل اس پہ میں جواب لے لوں. ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ کی نہیں بننی ہے، نہ آپ کو اتحاد بنانے آتے، نہ چلانے آتے، نہ سیاست کرنی آتی ہے، وہ اس لیے چل بیٹھے ہیں گورنمنٹ. دیکھیں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں حکومت کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی مقامی سیاسی دباؤ نہیں. یہ سیاسی دباؤ دیکھنے میں آیا جب اسد کیسر صاحب کے گھر میں کھانے کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ آیا، پھر اچکزئی صاحب نے کھانا دیا، وہاں پہ مشترکہ اعلامیہ آیا، پھر کانفرنس کو روکنے کی کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے انتہائی بھونڈے انداز میں. یہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو حکومت ہے اپوزیشن الائنس سے خوفزدہ ہے. اب پی ٹی آئی اور جے یو آئی 2 افیکٹو جماعتیں ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کہ میں خود عمران خان صاحب کی ہدایات پہ ملاقات بھی کی ہے میں نے جے یو آئی کی قیادت سے، پیغامات بھی ہوئے ہیں ان کی،
ٹیسٹ اپروول کے ساتھ یہ بات چیت شروع ہوئی. جب اتحاد اور خاص کر آپ رائیول پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتحاد بناتے ہیں تو سیاسی لوازمات اور سیاسی اخلاقیات یہ بہت ضروری ہیں. پیپر کی بات کی اختیار خان صاحب نے, پیپر میں خوش خطی کے بھی نمبر ہوتے تھے جب ہم پڑھتے تھے, تو یہ خوش خطیاں جو ہے نا یہ ضروری ہیں. یعنی یہ کامران مرتضیٰ صاحب جو ہے, میں اور یہ بار میں ایک دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں. میں اور کامران صاحب سیاست بار کی سیاست ایک دھڑے میں کرتے ہیں. یہ ہمارے لیڈر ہیں, ہم ان کے پیروکار ہیں. اگر آپ چیف جسٹس صاحب کے پاس وفد اپوزیشن کا لے کے گئے تھے تو آپ متحدہ اپوزیشن بنانے کا اتحاد بنانے کے متمنی ہیں, تو پھر یہ اخلاقیات تقاضا کرتی تھی کہ کامران مرتضیٰ صاحب کو اعتماد میں لیا جاتا. کیوں نہیں لیا گیا یہ تو آپ بتائیں. میں نے ان سے پوچھا, ان کے پاس کوئی ایسا جواب نہیں تھا جو کہ مجھے مطمئن کر سکے. میں نے گوہر خان صاحب سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو دیکھیے کرٹسی کال کرنی چاہیے تھی, جاتے نہ جاتے ان کا اپنا ایک ہے. پھر کچھ ریزرویشنز ہیں یہ یو آئی کی قیادت کی, کچھ ریزرویشنز ہماری بھی ہیں. علی امین خان اور مولانا صاحب ایک ہی حلقے یا ایک علاقے سے پالیٹکس کرتے ہیں, سیاسی رنجش ہے. مولانا صاحب کی ریزرویشنز ہیں, بالکل ایڈریس ہونی چاہیے. علی امین خان کو کی بھی کوئی ریزرویشنز ہوں گی, وہ بھی ایڈریس ہوں گی. مڈل وے نکالنا ہے نا, دونوں کو اپنی سیاسی مخاصمت سے اٹھ کے نیشنل پالیٹکس پہ کرنا. ادھر میں آتی ہوں, میں مڈل وے کی طرف آنا چاہتی ہوں. بریک لے لوں, پھر کوئکلی واپس آتے ہیں, پھر سے گفتگو کرتے. کامران صاحب آپ سے بھی پوچھیں گے کہ جب چیف جسٹس صاحب کے پاس وفد گیا, JOIF کے لوگ اس میں شامل نہیں تھے, اس کانٹیکس میں پھر کہوں گی کہ کیا یہاں سے بھی اعتماد دوبارہ بحال ہو سکتی؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک پر جانے سے پہلے فیصل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ڈیلیگیشن اپوزیشن کا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو ملنے کے لیے تو مولانا صاحب کی جماعت کو بھی رابطہ کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا گیا. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ آج جو گفتگو کی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے ساتھ کہ مولانا صاحب آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. PTI یہ بھی کہتی ہے, جنید اکبر صاحب نے بھی یہ کہا, لیکن نہیں بھی ہوگی تو اپوزیشن کی تحریک چلے گی. آپ کا خیال ہے کہ مولانا صاحب کی ضرورت ہے اپوزیشن کو؟ اگر کسی تحریک میں جان ڈالنی ہے, آپ کے بغیر وہ تحریک نہیں چل پائے گی؟ دیکھیے, ہمیں اپنے بارے میں خوش فہمیاں یا غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں. ہماری خوش فہمیوں کو یا غلط فہمیوں کو چھوڑ دیجیے. اگر باقی اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہمارے بغیر تحریک چلا سکتے ہیں تو یقیناً چلائیں, ان کا حق ہے. ہم اس بات پہ مائنڈ بالکل نہیں کرتے. ہم کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. سلمان اکرم صاحب نے جو کچھ کل کہا, کل کی بات ہے, تو وہ ان کا حق ہے. وہ اکیلے چلنا چاہتے ہیں, بڑے شوق سے چلیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے تو پہلے بھی نہیں کہا کہ ہم نے خواہ کسی کے ساتھ چلنا ہے یا کسی کے ساتھ نہیں چلنا. اگر کوئی ایشوز ہوں گے تو ہم یقیناً جو ہے نا, ہم اپنے طور پہ بھی ہم چل پاتے ہیں. ہمیں کوئی ایسا ایشو, ہمارا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. باقی رہا جو ماضی جو گزرا ہے, جتنا عرصہ گزرا ہے, یہ چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات والی بات کو چھوڑ دیجیے. اور بھی جتنی کوئی بھی کمیٹی بنی ہے, کوئی بھی فیصلہ ہوا ہے, کبھی اکٹھے بیٹھ کے کسی بات پہ بھی فیصلے کے لیے کبھی نہیں کہا PTI کی طرف سے کہ ہاں آئیں مل کے اس بات پہ فیصلہ کرتے ہیں. حالانکہ اس سے یہ طے ہو چکا ہے ایشو بھی ہم لیں گے اور ایشو ٹو ایشو معاملے کو ڈیسائیڈ کریں گے. تو پہلے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن والا معاملہ تھا, وہاں پہ کمیٹیوں میں ممبر آنے تھے, اور باقی جو وہ صرف اس وقت جو ہے نا وہ PTI کو صرف PTI کو نامینیٹ کیا انہوں نے. تو ٹھیک, ان کا حق تھا, چونکہ اپوزیشن لیڈر کی سلاٹ ان کے پاس تھی. انہوں نے سمجھا کہ باقی اپوزیشن میٹر نہیں کرتی ہے یا ان کی بہت کم ہے, ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے, ضرورت نہیں ہے تو نہیں ہے. ابھی بھی سلمان اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی باقی کوئی آتا ہے آئے, نہیں آتا نہیں آئے. ان کا حق ہے, ہم کو کوئی ایسے اس حق کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم اس حق کو پہ رکھتے ہیں. یہ گرینڈ اپوزیشن کے بنانے کے علاوہ کوئی اور آپ کی خان صاحب کو باہر لانے کی اسٹریٹجی ہے بھی یا نہیں؟ بیکاز آپ لوگ اکیلے دیکھ لیا ہم نے کہ آپ کیسے چل پا رہے ہیں, مولانا صاحب کس طرح چل پا رہے ہیں. اگر گرینڈ اپوزیشن نہیں بنتی, طریقہ کار کیا ہے پھر اس کے؟ دیکھیں, 3 سینیریو ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کے باہر آنے کے. پہلی پبلک اپرائزنگ, دوسرا انٹرنیشنل پریشر, تیسرا لوکل پالیٹکس. پبلک اپرائزنگ کر کے 26 نومبر کو افیکٹو پبلک نکلی, مٹیریلائز نہیں ہوئی. بشا بی بی نے ایک ایفرٹ کی, اس کی 100 جواز نکل سکتے ہیں. انٹرنیشنل پریشر جو ہے, اب انٹرنیشنل پریشر جو میری نظر میں, I'm giving you my political opinion,
انٹرنیشنل پریشر میں کیا ہوگا کہ آپ یا تو باہر چلے جائیں, خان صاحب نے تو باہر نکالا نہیں جائے, تو باہر کہاں جائیں گے وہ, کیونکہ ان کے سب سے بڑے بینیفیشری تو میاں محمد نواز شریف صاحب رہے. میاں صاحب نے 2 دفعہ ڈیل کر کے وہ باہر گئے, پھر وہ آ گئے, وہ کہتے ہیں نا لیو another day for fight, تو اس کے لیے جو ہے ان کا وہ ہے. اب لوکل پریشر میں یہ جو اپروچ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ آئے یا نہ آئے, یہ ورک نہیں کرے گی. دیکھیے اپوزیشن کا اتحاد JUI اور PTI پرائمریلی یہ 2 جماعتیں ہوں گی تو افیکٹو ہوگا. ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہوا تو افیکٹو نہیں ہوگا. سولو فلائٹس تحریک انصاف ہم لوگ لے کے دیکھ چکے ہیں, ہم ان میں سے پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں, آئندہ بھی رہیں گے, جو یہ مشورہ دیتے ہیں رہے ہیں سولو فلائٹس مت لیجئے گا, سولو فلائٹس میں نقصان ہوگا. نقصان ہوا, اچھا دیکھیں نا ہم نے شہادتیں بھی کرائی ہیں, ہمارے بندے بھی مسنگ ہو گئے, زخمی بھی ہو اور گئے. یہ اتحاد اگر بنانا تو آپ کو 1 سال پہلے ویسے بنانا چاہیے تھا. آپ کو 1 سال پہلے بناتے. اس کے بعد دوسری بات یہ دیکھیں, پالیٹکس از آل اباؤٹ نیٹ. پالیٹکس میں یہ اگر اس وقت آپ کو میں آنےسٹ بات بتاؤں تو پاکستان تحریک عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے, جو کہ PTI کی پالیٹکس کے لیے کور اس وقت اگر کوئی چیز ہے تو پاکستان عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہے, اس کے لیے آپ کو پولیٹیکلی اپوزیشن کا الائنس بنانا پڑے گا. اس کا ٹائم 1 سال پہلے تھا, اب 1 سال بعد آئے تو اس کا ٹائم مزید ان کے شاید, کیونکہ دیکھیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اوپر تو کوئی دباؤ نہیں ہے نا, وہ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ وہ تو ریلیکس دیکھیں, وہ تو یہ کوشش کریں کہ آپ دونوں کا اتحاد نہ ہو. پہلے ہیں عدلیہ, انہوں نے 26ویں اپنا ترمیم کے بعد کورٹ پیکنگ سبارڈینیٹ لیجسلیشن بھی کر لی ہے, ٹھیک ہے, وہ اب ایگزیکٹو وہ خود ہے, پارلیمنٹ انہوں نے پہلے سبسروینٹ رکھی ہوئی ہے. اب یہ تینوں ڈپارٹمنٹس ان کے قبضے میں ہیں. اب آپ کو پولیٹیکل وے آؤٹ نکالنا پڑے گا. بند گلی در بند گلی اگر آپ جائیں گے تو پھر تو آپ نکل نہیں پائیں گے. اختیار صاحب یہ تو تقریباً ایڈمیشن ہے کہ آلموسٹ یہ جو تحریک انصاف بند گلی کے اندر ہے, اور ان کو سیاسی طور پہ کوئی اگر اتحاد نہ بنا, جو آپ کی خواہش ہے اور آپ کا مور اور لیس گیس ہے کہ نہیں بنے گا, تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سیاسی بند گلی کے اندر جا رہے ہیں. آپ کوئی دباؤ محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں جی, ناٹ ایٹ آل. تو یہ کابینہ کیوں بنانی پڑی, ایکسپینڈ کیوں کرنی پڑی؟ میں اپنی چائے ختم کر گیا ہوں, فیصل کا پیالہ ابھی تک بھرا پڑا ہوا ہے, میں اتنا چل ہوں, حکومت اتنی چل ہے, تو اتنے بڑے وزیر کیوں بنا رہے ہیں, اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ نہ کوئی تو پینک ہے نا کہیں. دیکھا ہو نا, وزیروں کی بات کچھ اور ہے, وہ تو ایڈیشنل چارجز دیے گئے تھے, ایڈیشنل پورٹ فولیوز منسٹرز کو دیے گئے تھے, اور پرائم منسٹر کی جتنی کیبنٹ بڑی ہوتی ہے, پاور آپ تقسیم کرتے ہیں تو اتنے اچھے طریقے سے وہ ڈیلیور کر پاتے ہیں. ان کی دور میں 86 لوگوں پر مشتمل کابینہ تھی, ابھی تو ہم نے تو اتنی بنائی نہیں ہے, یعنی گنجائش ہے. فیصل بھائی نے 3 باتیں جو کی, 3 آپشن کے, عمران خان نے کرنے کے 3 راستے ہیں, پبلک اپرائزنگ, انٹرنیشنل پریشر پلس لوکل پریشر. اس وقت کسی ایک کا کوئی چانس نہیں بن رہا. اچھا, یہ ایک رچرڈ گرینل کی ٹویٹ پہ جتنے یہ دھما چوکڑی کرتے تھے نا, دھمال ڈالتے تھے, وہ ٹویٹیں بھی ڈیلیٹ ہو گئی, وہاں سے اب کوئی بات ہی نہیں آ رہی, کوئی ملاقات کی کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا, وہ رابطے بھی ختم ہو گئے. پبلک اپرائزنگ, مجھے یہ بتائیے ماریا, مجھے یہ بتائیے کہ 26 نومبر دیٹ واز دا فائنل کال, فائنل کال کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اب طاقت کا استعمال اگر آگے سے ہوگا تو پھر کیا مطلب؟ اچھا مجھے یہ بتائیے نہیں, اسٹریٹ گولیاں وہ تو پھر ایک الگ ڈیبیٹ ہے. میں نے تو آپ کے 2 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ کے جلوس میں خیبر پختونخوا سے افغان مہاجر بھی آ رہے ہیں, آپ کے اپنے لوگوں کے پاس خودکار اسلحہ بھی ہے, پستول بھی تھے, برآمد بھی ہوئے, اور وہ تو یہ تو اتنے تک خود 3 نقطے ہیں, پرائزنگ نہیں ہو رہی, ایکسٹرنل پریشر نہیں آ رہا, سیاسی طور پہ کچھ. 26 نومبر واز فائنل کال, اور اب اس کے بعد کوئی کال نہیں ہو سکتی. 26 نومبر کے بعد یہ ہم حکومت سے تو زیادہ چل ہو کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہ ان کے پاس کوئی گیم کھیلنے کی کوئی بات ہے. پینک کیا ہے؟ اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کانفرنس کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہوٹل نہیں ملتا, اب اس موقع پہ آپ کو بہت سارے لوگوں کو کابینہ میں ایڈجسٹ کرنا پڑا ہے نا, یہ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑی, ضرورت نہیں ہے. ہوٹل ملنا نہ ملنا وہ ایک الگ چیز ہے. حکومت تھوڑی بوکھلا جاتی, کیوں بوکھلا جاتی؟ بوکھلائی شوکلائی کوئی نہیں. عمران صاحب کے گھر پہ کیوں چلے گئے تھے؟ کٹسی کال تھوڑی. میں بتاتا ہوں, ان کو جب بھی پولیٹیکلی ڈیل کیا گیا ہے اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلے ہیں. اچھا, آپ دیکھیں ماضی میں ان کے جب بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں 10-15 لوگ یہ ناشتے میں کھا جاتے ہیں. پولیٹیکلی ان کو ڈیل کریں گے نا
تو یہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو گمان نہ ہو. یہ پی ٹی وی پہ گھس گئے تھے اور کیا اعلانات کر رہے تھے کہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے, پارلیمنٹ پہ گھس گئے تھے, سپریم کورٹ کی دیواروں پہ چڑھ گئے تھے. یہ لوگ ایسے ہیں, یہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں. کیا طریقہ ڈیل کرنے کا, الیکٹ ہو کے سیاست میں پارلیمنٹ میں آ گئے. میں کہتا ہوں they should learn how to behave like a political party and political leader and political force. یہ انہوں نے ابھی لرن ہی نہیں کیا. حکومت کر گئے خیبر پختونخوا میں 12 سال سے, یہاں پر مرکز میں یہ 3.25 سال حکومت کر کے گئے, لیکن یہ ابھی تک پولیٹیکل ورکر اور پارٹی بنی نہیں ہے. جو کامران مرتضی بھائی نے بات کی میں بالکل انڈورس کرتا ہوں. صحیح. پی ٹی آئی تب تک اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اچھا بچہ بن کے یہ ڈیل کرتی رہے گی جب تک ان کی ضرورت ہے. جس دن ان کی ضرورت ختم ہو گئی یہ یوں کر کے فر کر کے یہ نکل جائیں گے. صاحب اچکزئی صاحب آپ کے اتحاد میں بھی تھے 2022 میں, آج کہیں نظر نہیں آتے آپ کے. یہ سب سے پہلے اپنے اتحادیوں کو ڈنڈا ماریں گے. یہ سیاست ہے. نہیں آپ سے ہم تو یقین کریں, ہم نے تو جو آپ سے سیکھا ہے نا ان 4.5 سالوں میں, یہ ہم نے نہیں سیکھا تھا. یہ آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں. سیگمنٹ کو سمیٹنا ہے ود ریسپیکٹ, آپ نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں. آپ تو پھر وہی کر رہے ہیں جس سے سب سے پہلے. مریم میرا ان کو ایک سجیشن ہے کہ آپ جے یو آئی, اے این پی, ایم کیو ایم, پی 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 وغیرہ وغیرہ سب کے پیچھے, شاہد صاحب کے پیچھے پھر رہے ہو. سب سے پہلے اپنا گھر ٹھیک کر لو. آپ کی اپنی پارٹی میں کتنے گروپ ہیں؟ علی امین گروپ, عاطف خان گروپ, علیمہ بی بی گروپ, بشرا بی بی گروپ. آپ کی تو پارٹیاں 3600 پارٹیاں پر دن کہاں کا. مجھے سیگمنٹ کو سمیٹنا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے واپس. امریکہ نے ایک طرف پاکستان کا شکریہ ادا کیا, لیکن دوسری طرف ٹریول بین بھی لگانے کا اندیا دے دیا ہے. پاک امریکہ تعلقات میں جو نیا یہ ایک ٹوسٹ ہے, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس ہفتے بہت ہی ایک دلچسپ مرحلے سے گزر رہے ہیں, جہاں پہ چند دن پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے صدر نے خود پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ ایک ہائی پروفائل ٹارگٹ پکڑ کے پاکستان نے دیا اور فیسیلیٹیٹ کیا وار اگینسٹ ٹیررزم میں امریکہ کو. دوسری طرف اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید ٹریول بین کی طرف بھی بات جاری ہے. افغانستان کی طرف تو مکمل طور پہ یقین ہے کہ وہاں پہ ٹریول بین لگ جائے گا افغان سٹیزنز کے اوپر, لیکن پاکستانی بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. یہ کون پاکستانی ہوں گے, کیا اسٹوڈنٹس اس سے افیکٹ ہوں گے کہ نہیں, کیونکہ امریکی یونیورسٹی میں پڑھنے والے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ فی الحال آپ امریکہ میں اگر ہیں اپنے ملک واپس نہ جائیے. یہ معلوم نہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کیا اناؤنس کرے گی اور کیا آپ واپس امریکہ آ بھی پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے. تو یہ جو مد و جزر ہے تعلقات کا, اس پہ بات کریں گے پروگرام کے حصے میں. کامران یوسف صاحب ہیں, ماہر عالمی امور, سینئر تجزیہ کار. بہت شکریہ کامران. ابھی جو شکریہ ہے پاکستان کو کیا, کیونکہ باقی دنیا میں بہت کم ممالک ہیں جن کا شکریہ ادا کیا ہے. یورپینز کو تو خیر سیدھا انہوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا. ابھی وہ ہم اسی فیز میں ہیں, اور ساتھ ہی ٹریول بین کی بات آ رہی ہے سامنے. پاکستان اس سے کتنا افیکٹ ہوگا, اسٹوڈنٹس کتنے افیکٹ ہوں گے, یا ڈپلومیسی کی گنجائش ہے یا نہیں ہے, کیا صورتحال ہے اس وقت مجموعی طور پہ؟ دیکھیں, یہ خبر کل جو رائٹرز ہے اس کی طرف سے آئی, اور وہ ذرائع سے انہوں نے خبر دی ہے, کیونکہ جو 20 جنوری کو امریکی صدر ٹرمپ نے کئی ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے, تو اس میں ایک ایگزیکٹو آرڈر یہ بھی تھا کہ وہ یہ دیکھیں کہ کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر جو عام طور پر لوگوں کی جو پروفائلنگ ہوتی ہے, جانچ پڑتال کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, تو ان ممالک کی جو فہرست ہے وہ دی جائے, اور اس بھی ممکنہ طور پر اس فہرست میں شامل ہو سکتا ہے. اب جو میں نے بھی واشنگٹن میں جو کچھ ذرائع ہیں ان سے کوشش کی جاننے کی, تو ان کا یہی خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا اس میں کلیئرٹی نہیں ہے ابھی تک کہ ایگزیکٹلی کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ بلینکٹ بین کا مطلب تو یہ ہے کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جو پاکستان کا شہری ہے وہ امریکہ میں داخل ہو ہی نہیں سکے گا, یا پھر 9/11 اٹیکس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو انہانسڈ ایک اسکریننگ ہوتی ہے, یعنی کہ کچھ جو مخصوص ممالک کے شہری ہیں ان کی اسکریننگ بڑھا دی جائے گی, بلینکٹ بین نہیں ہوگا. 12 مارچ کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں اس کے حوالے سے باضابطہ کوئی اعلان کریں گے, بٹ گیون دا فیکٹ آپ نے ذکر کیا پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا, ایک اوپننگ تو ضروری ہے, اور ٹرمپ کے دماغ میں فریش ابھی پاکستان کے بارے میں ایک پازیٹیو امیج ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب ان کے سامنے یہ معاملہ جائے گا تو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ کہ کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہوتا بھی ہے تو کوئی پاکستان اسپیسیفک ہوگی. یہ ممکن ہے کہ یہ پاکستان اسپیسیفک نہ ہو, لیکن اوور آل آپ کو پتا ہے کہ جب پہلی دفعہ بھی وہ صدر منتخب ہوئے تھے تو 7 مسلم ممالک کے اوپر انہوں نے سفری پابندیاں عائد کی تھی. یہ کم و بیش اس کو ریوائو کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. صحیح. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو دیٹ ڈز ناٹ نیسیسریلی مین
کہ صرف پاکستان اسپیسیفک ہے، بلکہ جو لارجر ان کا ایجنڈا ہے کہ اللیگل امیگریشن یا کچھ خاص مسلم کنٹری سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لوگوں کو امریکہ میں آنے کے لیے روکنا، تو یہ اس تناظر میں زیادہ ہوگا. سفارتی کوششیں پاکستان کی ضمن میں کیا شروع ہو گئی ہیں، ہونی چاہیے ہیں، یا اس وقت سفارتی طور پہ کچھ کیا نہیں جا سکتا کیونکہ صدر ٹرمپ ایک یونیک انسان ہے، وہ جو ٹھان لے وہ کر گزرتے ہیں، اس محاذ پہ بھی کیا پیش رفت ہے؟ دیکھیں، جو سفارتی سطح پر جو 2-3 بڑے ایشوز ہیں ٹرمپ کے، ایک تو بات بڑی واضح ہے کہ پوری دنیا آپ کو پتا ہے کہ نہ ان کے اتحادی ساتھ ان کے جو دوست ہیں وہ سارے ڈر رہے ہیں کہ ٹرمپ جس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ بچاؤ سے نکلا جائے. تو ایک تو فیصلہ جس طرح انلیگل امیگرینٹس کا ہے اس کے حوالے سے پاکستان نے، اور یہ ریزنیبل فیصلہ ہے کہ پاکستان نے بھی ٹرمپ انتظامیہ کو واضح طور پر کہا ہے کہ جو بھی انلیگل امیگرینٹس امریکہ میں پاکستانی موجود ہیں اور وہ ویریفائی ہو جاتے ہیں، ہم ان کو واپس دینے کے لیے تیار ہیں. فیئر انف، اس پہ ہم آرگیو نہیں وہ کرنا چاہ رہے. پھر یہ جو سفارتی آپ جو کنیکشنز کی بات کر رہے ہیں، یہ جو معاملہ ہوا ہے، جو موسٹ وانٹڈ جو امریکہ کو ٹیررسٹ مطلوب تھا وہ گرفتار کیا ہے، پاکستان نے حوالے کیا ہے، اس کے نتیجے میں اوپننگ تو ضرور ہوئی ہے. 3 سال کے طویل عرصے کے بعد امریکی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے ٹیلی فون کیا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ کو، اور دوسرے ایشوز کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. تو آئی اسیوم کہ یہ جو پرٹیکولر معاملہ ہے، اگر پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر سبھی پابندیاں لگ سکتی ہیں تو یہ ایشو کہیں نہ کہیں ڈسکس کیا جا رہا ہوگا. اب اس میں ان کو کتنی کامیابی ملتی ہے، ایز یو سیڈ کہ ٹرمپ تو کسی کی سنتے نہیں ہے، جو اپنا ان کا ایک مائنڈ ہے، فریم ہے، اس کے مطابق کرتے ہیں. ایک چیز میں ضرور یہاں پہ ایڈ کروں، میں کل بھی کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا واشنگٹن میں، انہوں نے بات کی کہ یہ خبر پاکستان سے متعلق، تو وہ بھی تھوڑا کنفیوز تھے. کہیں ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید آپ کو پتا ہے کہ واشنگٹن کے اندر انڈین لابی بڑی اسٹرانگ ہے، اور اس لابی کے ہوتے ہوئے پاکستان کی تعریف کرنا یہ اتنی آسان بات نہیں تھی، ہضم نہیں ہوئی. تو کچھ لوگوں کا یہ شک ہے کہ شاید افغانستان کے چکر میں وہ پاکستان کی جو تھوڑی سی تعریف کی ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے، تھوڑا سا اس کو آپ کہہ لیں کہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحیح، بہت شکریہ کامران یوسف. اس ایشو کے حوالے سے جو مختلف ایسپیکٹس تھے اس پہ بات کر رہے تھے. یہ اب ٹرمپ کا امریکہ ہے اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ تمام دنیا کے ممالک کے اوپر ہوگا. جتنی کلیئرٹی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر خود ہوگی، جتنی جلدی آئے گی، اتنی جلدی دنیا کے اندر بھی اسٹیبلائزنگ افیکٹ ہوگا. لیکن ابھی لگتا ہے کہ آنے والے کچھ ہفتے ایسے ہی ٹربولنٹ گزریں گے اوور آل دنیا کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.